औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम मौजूद हैं, ये सैयद मुहिब जहानिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। ये इलाका है शाह जमाल ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का। तो यहाँ हम आए हुए थे, तो दोस्तों ने इसरार किया कि यहाँ की वीडियो बना लें। तो यहाँ कुछ माहौल ऐसा है कि आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमारे इस्लाम में जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आपसे इंशाल्लाह बिल्कुल खुलूस नियत के साथ शेयर करेंगे और आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत भी करवाएंगे और बुज़ुर्गों के बारे में बताएंगे। ये मुहिब जहानिया रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। तो असल में इनका जो इलाका है वो तो मदीना तैयबा है, लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि ये तशरीफ़ लाए थे हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लड़ी में से हैं और वहाँ से तशरीफ़ लाए थे। अब अल्लाह आलम, ये नहीं मालूम कि अथेंटिक राय कौन सी है। सारी बातें सदरी हैं, कोई किताबी ये मुस्तनद कोई ख़ास बात नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये हैं बहुत पुराने, तकरीबन 200-300 साल पहले की बात है। ये यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको अंदर का माहौल चेक कराते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे भी होगा। ये दरबार शरीफ का अंदरूनी मंज़र है जनाब। ये हज़रत का मज़ार शरीफ है। अच्छा, बात यह है कि ये जो बुज़ुर्गों का यहाँ पे मस्कन है, जो मज़ार शरीफ है, ये वहाँ से पैदल तशरीफ़ लाए, चूँकि वहाँ कोई सवारी का सिस्टम था नहीं। तो जहाँ रात पड़ जाती वहाँ पे आप क़याम फरमाते, और जहाँ जहाँ आपने क़याम फरमाया है वहाँ वहाँ आपका जो है वो झोंक मशहूर हो गई है। ख़ास तौर पे इनको जानवरों के साथ लगाव था, प्यार था। आपने जानवर पाले हुए थे, तो जानवर भी साथ सफ़र करते थे, आप ख़ुद भी सफ़र फरमाते। जहाँ रात पड़ जाती या जहाँ थक जाते आप वहाँ क़याम फरमाते। उस जगह को झोंक के नाम से मंसूब किया जाता कि ये हज़रत की झोंक है। तो इस हवाले से इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो इनकी झोंक के नाम से मशहूर हैं कि ये हज़रत मुहिब जानिया की झोंक है। तो लोग अक़ीदत के तौर पे वहाँ भी हाज़िरी देते हैं जुमेरात को, या जैसे जैसे जिनका मामूल होता है वहाँ भी हाज़िरी देते हैं। आज हम यहाँ आए हुए थे, आपसे बहुत कुछ जो है वो शेयर करने का मन कर रहा है और शेयर भी करेंगे। यहाँ एक तो ये है कि सबसे पहले जो ख़ास बात अच्छी है वो ये है कि मज़ार शरीफ के अंदरूनी माहौल में औरतों का दाखिला मना है। ये थोड़ा सा मेहराब ये दिखा दें जनाब, गुंबद शरीफ जो मज़ार शरीफ के ऊपर है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अंदरूनी माहौल है यहाँ पे लेडीज़ का दाखिला कतई तौर पे मना है, नहीं आ सकते। एक बात जो अच्छी है, लोग यहाँ आते हैं, मर्द हज़रात, वो तिलावत पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर इसाले सवाब करते हैं, जो जो उनका मन होता है वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, वो यहाँ हो रही हैं। मसलन सबसे पहले ये है कि ये वो धागे बंधे हुए हैं या तवीज़ के जो बंधे हुए हैं निशानियाँ, ये लोग मन्नत के तौर पर बांध के जाते हैं इस हवाले से कि जनाब ये निशानदेही है या ये याद दहानी के लिए कि बुज़ुर्गों के कि मैं अपना धागा बांध के जा रहा हूँ, जब मेरी मन्नत पूरी होगी मैं अपना धागा भी खोलूँगा और आपकी जो है मज़ार शरीफ पे शीरीनी बांटूँगा या कोई खैरात करूँगा वगैरह वगैरह, उनका अपना मन है। तो पहली बात तो ये है जो हमारे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है। दूसरा ये है कि जनाब लेडीज़ का जहाँ पे काफ़ी सारा इख्तलात है, ये वो चिराग हैं जो लोग आके जलाते हैं, दिए जलते हैं वगैरह वगैरह। ये खलीफा दिखा लो, ये खलीफा साहब हैं जनाब, यहाँ के खिदमतगार, और ये चिराग हैं। आप आ जाएं जनाब। अच्छा, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मस्तूरात का जम गफ़ीर है, समय से बाला तर है कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। ये दिखाएं जनाब, ये बड़े जो घंटियाँ जो जानवरों के गले में होती हैं, बड़े टल, ये बांधे गए हैं। ये तो हिंदुआना रस्म है जो कि हमारे इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। और ये कमरे बनाए गए हैं मखसूस, यहाँ पे लोग आके रहते हैं 11 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए यहाँ पे आके रहते हैं, तो रिहाइश रखते हैं। जा मैं दिखा ले,
یہ جناب لوگوں کی رہائش کی جگہ بنائی گئی ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ اب آپ کو ایک خاص یہاں کی چیز ہے جو دکھانے چلے ہیں، جو کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس چیز کا ہمارے مسلک سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام سے بھی اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ سے شیئر کریں، یہ قبرستان ہے، یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، لوگ یہاں آ کے جو ہے وہ شیرینی لیتے ہیں، چادریں لیتے ہیں، بچوں کے کھلونے لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں چونکہ میلہ بھی لگتا ہے۔ یہ قبرستان ہے، یہ چھوٹی مسجد ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کو جہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ گڑھ ہے بدعت کا، شرک کا کہہ لیں، یا جو اس پہ اسلام کے منافی اور اسلام کے خلاف جو کچھ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہ چیز دکھانے چلا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب ایک جگہ ہے، وہاں پہ 2 شہداء کی قبور ہیں، ان کا نام تو مجھے نہیں آتا، لیکن یہاں پہ جو مشہور ہے وہ گل پھل کے نام سے مشہور ہے، گل پھل سین کا مزار۔ تو اس پہ یہ ہے کہ عجیب یہاں پہ رسم شروع کی گئی ہے، گولائی کے مطلب گول دائرے میں ایک ان کا جو احاطہ ہے بنایا گیا ہے مزار کے باہر، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، یہ باقاعدہ یہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو ہدایات کرتا ہے کہ جناب یہاں پہ آپ 7 چکر لگائیں اور آپ کی جو منت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ 7 چکر جو ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ شریف کے ہیں، طواف کے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی 7 چکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جناب پہنچ چکے ہیں، یہ دربار ہے 2 بزرگوں کی، گل پھول سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو 4 دیواری بنائی گئی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ گلائی میں بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کو بچہ دکھا رہا ہے، بالکل گلائی میں، ذرا ایسا کر کے انہوں کو ویو چیک کراؤ نا، تاکہ پتہ لگے گلائی ہے چاہیے یا چوراس ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 دیواری ہے، یہ گلائی میں بنائی گئی، اسپیشلی گول سسٹم میں بنائی گئی، اس کے چاروں کونے نہیں ہیں، یہ گول ہے۔ اور یہ آپ زمین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تلے دکھاؤ اسے، جی جناب۔ اب آپ یہ زمین پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے چکر لگانے کی جو جگہ ہے وہ ایک جگہ پک چکی ہے، مطلب وہ مخصوص ہو چکی ہے، یہاں آ کے باقاعدہ لوگ 7 چکر لگاتے ہیں اپنی منت کے طور پہ کہ جناب یہ منت ہے، اور ہماری جو ہے وہ منت پوری ہو جائے گی، ہماری جو مانگ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یار اللہ کے بندے، ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یار مانگیں، اللہ پاک نے پوری کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، کیا ہم وہ کام پورا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم تو اپنے معاملات میں جب اتنی کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک ہمارے اوپر کیسے نظر کرم فرمائے گا؟ تو یہ گول چکر لگانے سے ہم پہ جو ہے وہ ہمارے حالات صحیح نہیں ہونے۔ یہ گول چکر لگانے سے یا منتیں مانگنے سے یا درباروں پہ حاضری دینے سے کبھی بھی ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی سیدھا ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ ہم خود سیدھے ہو جائیں، اور اسلام کے جو معاملات ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ان پہ ہم کاربند ہو جائیں تو اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے گا یقیناً۔ آ جائیں بیٹا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جگہ ہے جو ہاں آپ کو مزید لے کے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب دوستوں نے یہاں پہ کوئی چیز لی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ بھی کھا لیں، چلیں میں بھی چکھ لیتا ہوں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں کے پکوڑے ہیں میرے خیال میں جناب، تو اسے کھاؤ سی مہربانی۔ آؤ بابا، یہ نوجوان کو دیو۔ اچھا جناب، یہ جس جگہ پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں نا، یہ ویسے تو ٹیلہ ہے ریت کا، اسی ٹیلے کے اوپر جو ہے وہ قبرستان ہے، مطلب قبور ہیں ساری،
جہاں تک نگاہ جا رہی ہے یہ ساری قبریں ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں رنگن. سرائکی میں رنگن کہتے ہیں. میں آپ کو رنگن کا مطلب سمجھا دوں کہ یہ جو بزرگ ہیں نا یہ ان کا ٹیلہ ہے. یہاں آ کے انہوں نے اپنی جو ہے وہ لنگر خانہ بنایا, بیٹھے اور اپنا جو ہے وہ خانقاہ بنائی. اب ان کی نسبت سے یہ جتنا ٹیلہ ہے جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے کہ آپ یہ چیک کروائیں قبرستان, جہاں تک جو آپ کی نگاہ جائے گی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ ٹیلہ ہے ریت کا. اب اس کو رنگن اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں جی لوگوں کا ایک اعتقاد بنا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی بیماری ہو یہاں آ کے اس بندے کو جو بیمار ہے یا جس کا کوئی مسئلہ ہے اس کو اس رنگن میں دفنا دیں. مطلب اس کے اوپر یہ مٹی ڈال دیں, ریت ڈال دیں, 9 دن کے لیے 10 دن کے لیے وہ یہاں پڑا رہے. مطلب کھانے پینے کے اوقات میں یا حاجات کے اوقات میں اس کو نکال دیا جائے, بعد میں وہ بیچ میں پڑا رہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال لیکن اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. یہ آپ کو باقاعدہ طور پہ دکھاتے ہیں. ایک بوڑھیا ہیں ہمارے سامنے, انہوں نے چھوٹے سے بچے کو کے اوپر ریت ڈالی ہوئی ہے. دکھاؤ اسے. یہ آپ جناب دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. یہ کافی دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں, کوئی کہاں سے. یہ جناب دیکھیں ایک مریض ہیں, اس کے اوپر جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو بھی دکھائیں جی بزرگوں کو. بزرگوں کتوں آئے ویسے ہی. السلام علیکم. اچھا شاہ جمال. السلام علیکم سیں. خیریت ہے شب خوش ہو تکڑے. اللہ تو کو بات رکھے. طبیعت سے ٹھیک ہے سیں. خیر خیریت ہے الحمدللہ. اور خیر ہے ٹھیک ہو سیں. کیا مسئلہ ہے سیں. گوڈے میں تکلیف ہے با جی ہوندی ہے نا مطلب ہے. اچھا گوڈے ٹور پھر سکدے جی جی اون ٹور پھر سکدے. درد سی درد. اچھا اچھا اتنا تو کہیں دسے کیا مطلب ابتدا کو لوگ ڈاڈے کو اساں سن دی. ہاں 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 رنگن پہنن تو ٹھیک تھی رنگن دی جا ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے دربار شریف دی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ بلا ایک دفعہ دکھاؤ چاسیں نوجوان. اللہ صحت دے ویسے. دعا فرماؤ چا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ہر حال تے کرم کرے ان کی شفا اللہ دی رات. اللہ پاک کرم کرے سے. یہ جناب لوگوں کے اپنے جو ہے وہ اعتقاد کے معاملات ہیں. اصل میں تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لاشعوری ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے جیسے جن کو کہا جاتا ہے ویسے بیچارے کر لیتے ہیں. ان پڑھ ہیں دیہاتی ہیں تو جیسے ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ویسے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جناب یہ دکھاؤ اسے. یہ انسان پڑے ہوئے ہیں جی. یہ انسان ہے. یہ دیکھیں جی یہ جو مٹی کے اندر ہیں یہ بالکل خیال پتر. یہ جی انسان ہے, زندہ انسان ہے جس کے اوپر مکمل ریت ہے. یہ دیکھیں جی یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں. وہ بچے ہیں, یہ چھوٹی بچی ہے, یہ مکمل طور پہ یہ مٹی کے اندر ہے, زندہ جاگ رہی ہے, ہماری باتیں بھی سن رہی ہے یقیناً. یہ بھی انسان ہے جی, بچہ ہے سویا ہوا ہے, اس کے اوپر ریت ڈلی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آؤ سی آؤ یہ دکھاؤ. انہیں پتر کھوا پلا کرو ٹھیک تھی ویسے میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ذرا ایک وہ بچہ سامنے اس کو بھی ایسے کیا ہوا ہے بیچارے کو. یہ جناب لا علمی ہے, لاشعوری ہے, جہالت ہے, جو اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش بالکل نہیں ہے.
اچھا اچھا، یہ بتا رہے ہیں جی جو دلچسپ بات ہے، یہ لائن میں بچے سوئے ہوئے ہیں وہ ایک ہی عورت کے بچے ہیں، یہ 5-6 دکھاؤ سی، یہ دکھاؤ پوری لائن دکھاؤ چپوتر اوئے دکھاؤ چا، یہ سارے بچے ایک ہی عورت کے ہیں، 1 2 3 4 5، جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آ جائیں جی، چلیں جناب، یہ تو ہو گیا۔ اچھا، تو ہم مان لیتے ہیں بزرگوں کی جو ہے وہ عقیدت اپنی جگہ پہ، بزرگوں سے ہمارا اعتقاد اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سسٹم سے بالا تر ہیں، ہمارے ذہن یہاں پہ کام نہیں کرتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک چیز جو شریعت میں ہو، جس کا حکم ہو، ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت بندہ لکھ کے اس کو پانی میں جھول کے پلا دے مریض کو، یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ بہتر کام ہے، ویسے دم کر کے پی سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اور طریقہ کار کافی ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا، یہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ تو یہ دربار شریف کا آپ دکھا سکتے ہیں بیٹا، یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ پیچھے یہ مکمل قبرستان ہے، جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ چونکہ ٹیلا تھا جس کو آپ رنگن کہتے ہیں، رنگن اس لیے کہتے ہیں کہ جی جو بندہ جس تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ یہاں آ جائے اور اس کو دفنا دیا جائے چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، تو وہ اللہ پاک جو ہے بزرگ کے صدقے رنگ دیتا ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو رنگن اس لیے کہتے ہیں۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جتنی درباریں ہیں، جتنی مزارات ہیں، جتنی یہ بزرگوں کی جگہ ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے اچھا، سب سے بہترین جو مقام ہے وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے اور ان کا مزار شریف ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے مزار ہے یا دربار ہے وہ معتبر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی انہی کی نشانیاں ہیں، انہی کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، پھر غلاموں کے غلام، تو اس حوالے سے چونکہ یہ بھی ان کے ماننے والے ہیں، پھر اللہ پاک ان کی بھی سنتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی یقیناً، تبھی تو اللہ پاک نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ان کے محل بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے ہر وقت، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور شریعت پاک کے مطابق اپنے معاملات کرتے ہیں، تو وہ تو قابل تحسین ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ہمارے مذہب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، البتہ یہ ہے کہ جتنی رسومات ہو رہی ہیں مزارات پہ، ان میں ہندوانہ رسومات کی آمیزش ہے، کافی حد تک آمیزش ہے، جس وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے جو لواحقین ہیں، دوست ہیں، ملنے والے ہیں، جو بھی ہمارے قریبی ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ کام ہماری سوچ سمجھ سے بالاتر ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ایک خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے آپ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اس رنگن کی وجہ سے نہیں، بزرگوں کی وجہ سے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ان کو شفاء عطا فرمائے، کیونکہ میں نے جب بچوں کو دیکھا بیماری کی حالت میں اور وہ بیچارے مٹی میں وہ اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے مٹی میں، تو مجھے ایک ترس آیا، اس حوالے سے ان کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی ہے اور میں نے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی اور میری دعا کو قبول فرمائے اور ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک آپ سے وظیفہ شیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غم زدہ ہیں اور کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے دل جو ہے وہ بوجھل ہے، آپ کی ٹینشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر آپ جو ہے کہ وظیفہ کریں گے، آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنے جو ہے وہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اور خیال میں یہ کہ اللہ پاک کو جو ہے وہ اپنی عرضی پیش کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یا مسبب الاسباب سبب لی خیر ولسائر المسلمین، یا مسبب الاسباب سبب لی خیر ولسائر المسلمین، یا صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب، یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ
پھونک مار دیں گے یا اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس طرح کے اگر آپ کے ارد گرد کوئی معاملات ہو رہے ہوں آپ ہمیں جو ہے وہ اطلاع کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی آپ اور میں کوشش کریں تاکہ اسلام میں جتنی بھی غیر شرعی معاملات چل رہے ہیں اللہ کرے لوگ وہاں ان سے رک جائیں اور جو معاملات اللہ کو اور اس کے محبوب کو پسند ہیں ہم اس پہ گامزن ہو جائیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ پاک کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.